अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 444वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये 3 तलाक़ का जो मसला है, इस्लाम दुश्मन ताकतें और फ़िरक़ा परस्त ताकतें इसको मीडिया पर कैसे मुद्दा बना रही है, उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको देने वाला हूँ। मेरे एक मुसल्ली है, माशाल्लाह अच्छे हायर एजुकेटेड है और इंजीनियरिंग में मास्टर है। कल वो उनके वालिद साहब को एक हॉस्पिटल में लेकर गए तो अचानक में मुझे फ़ोन आया उनका। मैंने उनका फ़ोन उठाया, वो बताने लगे, बोले मौलाना मैं फ़लानी जगह पर हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि टीवी के ऊपर जी न्यूज़ के ऊपर एक कार्टून दिखला रहे हैं, एक एनिमेशन फ़िल्म बता रहे हैं जिसके अंदर तलाक़ का ऐसे मजाक बनाया जा रहा है कि तलाक़ मुसलमान सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मुसलमान गाड़ी के ऊपर एक अपने बीवी के साथ जा रहा है, रास्ते में उसको कोई और औरत पसंद आई तो उसने अपने बीवी को छोड़ दिया, उसको बिठा दिया। फिर थोड़े दूर पे गया, फिर कोई औरत पसंद आई, उसको उतार दिया, उसको बिठा लिया। तो और आगे जब वो जाता है तो वहाँ पे हमारे पीएम साहब जो है वो तीर कमान लेके खड़े हुए होते हैं और वो एक तीर मारते हैं जिससे उसकी गाड़ी जो है वो पलटी हो जाती है, वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो मतलब इसके बताने का ये है कि वो इस अंदाज से तलाक़ को पेश कर रहे हैं, अलग डेफिनेशन, मतलब लोगों को ये बता रहे हैं मीडिया के ज़रिए से कि मुसलमान तलाक़ का इस्तेमाल सिर्फ़ अपनी अय्याशियों के लिए कर रहे हैं। हालांकि उन नादानों, उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि भाई तलाक़ का असली मकसद क्या है, तलाक़ की असली वजह क्या है। और हम मुसलमानों को भी ये पता होना चाहिए कि भाई तलाक़ की असल वजह क्या है, शरीयत ने तलाक़ की सहूलत क्यों दी हुई है। देखो, शरीयत का जो मिजाज है वो है ह्यूमन राइट्स, यानी हुकूक़ इंसानी। लोगों पे किसी किस्म का जुल्म ना हो, लोगों पे किसी किस्म का अत्याचार ना हो। तलाक़ क्यों है? तलाक़ का एकदम सादा सिंपल मेथड सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भाई शादियां हमारे यहाँ पर उमूमन ऐसी होती है कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, बिरादरियाँ अलग अलग होती है, लड़के लड़की की नफ्सियात अलग अलग होती है, साथ में रहते हैं। अब दोनों की मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है, दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। मियाँ बीवी में कुछ ज़रा सी बातों को लेकर यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि अब दोनों एक दूसरे की शक्ल व सूरत भी देखना नहीं चाहते। तो हमारे शरीयत ने उन दोनों के लिए कुछ अहकामात जारी फरमाई और उसमें वो आयत जो मैंने इससे पहले भी कहा था, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला। इसमें अल्लाह ताला ने शोहर के लिए कुछ स्टेप्स बयान किए हैं कि भाई वो अपने बीवी की इस्लाह इस तरीक़े से करे। सबसे पहले तो वो बीवी को समझाए, कोशिश करे उसको समझाने की कि देखो, ज़िंदगी हम लोगों को साथ में गुजारना है, हमारे बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं, और कैसा है कि ज़िंदगी के सफ़र के अंदर आपस में एक दूसरे का मिजाज नहीं मिलना या एक दूसरे से तेरी मेरी होना, ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा काम यह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके लेकर चले और वो उसको अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाए, सहाबियात के वाक़ियात सुनाए, वो किस तरीक़े से अपने शोहरों की फरमाबरदारियाँ करती थी, इस तरीक़े से उसको समझाए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो शरीयत ने कहा कि वो अपने बिस्तर को उससे अलग कर दे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी उसकी तंबीह करे, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोनों, यानी लड़के वाले लड़की वाले दोनों पहले बैठे और बैठकर इस मसले पे चर्चा करें कि भाई आखिर इन दोनों के दरमियान में जो बात नहीं बन रही है उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालें। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, यानी दोनों रहना ही नहीं चाहते हैं, जैसे
میں نے پیر ذوالفقار صاحب کے ایک بیان میں سنا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر، دونوں بھی پی ایچ ڈی تھے اور دونوں 21 سال سے ساتھ میں رہ رہے تھے، لیکن اچانک میں دونوں میں ایک چھوٹی سی بات کو لے کر ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی، اور وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ شوہر جو ہے وہ ٹوتھ برش، دانت گھسنے کا جو ہوتا ہے، وہ باتھ روم کے اندر بھول کے آ گئی۔ تو وہ بیوی بھی چونکہ ہائر ایجوکیٹڈ تھی، وہ باتھ روم میں جب گئی اور اس نے شوہر کا برش اس کے اندر دیکھی تو باہر نکلنے کے بعد وہ شوہر پہ غصہ ہو گئی۔ اس نے کہا تم جنگلی ہو، ان پڑھ ہو، ڈگریاں تو تمہارے پاس میں ہے، پی ایچ ڈی تم نے کیا ہے، مگر تمہارے اور جو آدیواسی لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم کو زندگی گزارنا نہیں آتی، تم کو ماڈرنائزیشن کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اب شوہر نے بھی اس کے اوپر پلٹوار کیا کہ زیادہ ریکامی بک بک مت کر، تو بھی جنگلی ہے، ان پڑھ ہے، یہ تیرے بات کرنے کا سلیقہ ہے، یہ تو نے بھی تو پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی ہے، تو جنگلی پن سے بات مت کر۔ اس طریقے سے دونوں میں تیری میری شروع ہو گئی، اور ایک معمولی بات، شوہر نے ٹوتھ برش باتھ روم میں بھول گیا تھا، اس کا آسان سولیوشن یہ تھا کہ بیوی اپنے شوہر کا کان پکڑ کے اس کو باتھ روم کے دروازے تک لاتی اور پیار سے بتاتی کہ دیکھو دانش، تم کو تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے، تمہارا برش کہاں پہ رکھا ہوا ہے، بچے وغیرہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر اس کا کیا ری ایکشن پڑے گا، اس کے لیے اپنا برش خود اٹھاؤ اور جا کے اس کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ دو۔ یہ طریقہ تھا، مگر چونکہ وہ بیچاری ایک دم طیش میں آ گئی، اس کا بی پی جو ہے وہ 400-500 تک ہائی ہو گیا، اس لیے اس نے وہیں پہ تقریر شروع کر دی۔ اب یہ مسئلے میں پھر شوہر کا جو ری ایکشن تھا، ایکشن کے بعد ری ایکشن، یہ اصول ہے دنیا کا۔ اب اس کے بعد شوہر نے جو ری ایکٹ کیا اس کی وجہ سے اور دونوں میں لڑائیاں بڑھی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ عورت نے فوراً اپلیکیشن دے دیا کورٹ کے اندر طلاق کے لیے، اور دونوں میں طلاق ہو گئی۔ تو پیر صاحب نے لکھا کہ بولے مجھے جب اس واقعے کی اطلاع ملی کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے، میں نے کہا بالکل، جب پی ایچ ڈی تھے تو ایسا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ پی ایچ ڈی کا فل فارم ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ، اور دونوں کا بھی دماغ پھر چکا تھا، اس کے لیے یہ واقعہ ہوا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کون سی بات آپس میں نفرتوں کی دیوار کھڑا کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اسلام نے آسان سولیوشن دیا، ارے بھائی لڑو مت، جھگڑو مت۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے تو عموماً دوسری قوموں کے اندر جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے اوپر بوجھ ہے تو اس کے اوپر راکٹ ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو زہر کھانے پہ مجبور کرتے ہیں، اس کا قتل کر دیتے ہیں، اس طریقے کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہندوستان میں روزانہ اس طریقے سے 600 سے 700 بہوؤں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ان پہ ظلم و ستم اتیاچار ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم عورتوں پہ اگر کسی کنٹری، کسی ملک میں ہوتا ہے تو وہ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ ایسا ظلم پورے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں، یہاں تک کہ افریقن جو ممالک ہے، نائجیریا ہے، کانگو ہے، اور تمام جو ممالک ہے، سروے رپورٹ میں ان کا بھی نمبر نہیں ہے، وہاں پہ بھی عورتوں پہ اتنا ظلم نہیں ہوتا ہے جتنا ظلم ہمارے ملک میں عورت کے اوپر ہوتا ہے۔ حالانکہ خاص بات یہ ہے، دوسرا اور ایک جو اس کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ یہ کہ اسی ملک میں عورت کو دیوی کے نام سے پوجا بھی جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی دیوی کو کبھی جلایا جا رہا ہے، کبھی اسی دیوی کو زہر کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی اسی دیوی کو جو ہے اس کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے ظلم و ستم ہمارے یہاں پر ہے۔ اسلام نے کہا بالکل ظلم مت کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، 3 مرتبہ فرمایا لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بھئی جب معاملہ ان 3-4 اسٹیپ کو استعمال کرنے کے بعد میں بھی نہیں حل ہو رہا ہے، سولیوشن نہیں مل رہا ہے، دونوں برادری والے بیٹھے، اور اس کے اندر وہ جو شوہر تھا وہ پاکی کی حالت میں اپنے بیوی کو صرف 1 طلاق دیں گا، وہ 1 طلاق دینے کے بعد میں 1 مہینے تک دونوں الگ رہیں گے، اگلے حیض تک۔
اس درمیان میں اگر دونوں میں آپس میں واپس سے محبت پیدا ہو گئی، آپس میں دونوں کا اٹریکشن ایک دوسرے کی طرف پیدا ہو گیا تو دونوں پھر سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ طلاق رجعی ہے۔ اس کے بعد میں بھی اگر دونوں اتنے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے، اس کے بعد وہ اس کو پھر دوسری طلاق دیں گا، اور اس کے بعد میں پھر واپس سے تیسرے مہینے میں، یعنی اس کو رکھنا ہی نہیں ہے تو تیسری طلاق جب ہو گئی، اس کے بعد اب دونوں کے ملنے کی کوئی شکل کوئی صورت باقی نہیں رہی، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اسلام میں۔ اب دونوں جب الگ ہو گئے تو وہ عورت 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ اچھا، عدت بھی کیوں ہے؟ 3 حیض کی عدت کیوں ہے؟ دیکھو، اسلام میں اصل چیز ہے نسب نامہ، نسب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ عدت اس لیے گزاریں گی، اگر 3 حیض گزر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت حالت حمل میں نہیں ہے، اس لیے اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اب آزاد ہے۔ وہ عورت اپنے مرضی سے جس سے چاہے اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ نئے شوہر کا اس کو نام دیا جائے گا، اور اگر یہ عورت حاملہ ہے اور اس کا جو حمل ہے وہ جب تک وضع نہیں ہوگا اس کی عدت بھی پوری نہیں ہوں گی، تو اب جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو اسی شوہر کا نام دیا جائے گا جس نے طلاق دی ہے۔ تو اسلام کے اندر نسب کو بہت زیادہ اہمیت ہے کہ بھئی پیدا ہونے والے بچے کو کل کو کوئی حرامی نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، اس کے لیے اسلام نے عدت کو رکھا ہے۔ تو اسلامی شریعت وہ سراپا رحمت ہے۔ اب یہ جو مذاق بنانے والے ہیں ان کا حال میں آپ کو ابھی کرنٹ کی نیوز 2 خبریں بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی نیوز جو میں نے پرسوں کے دن ہی دیکھا ہوں، اس کے اندر ایک ماسٹر صاحب جو یو پی کے ہی ایک ضلع کے رہنے والے ٹیچر صاحب، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی کا گلا پوری طرح سے کاٹ دیا۔ پتہ یہ چلا پولیس نے جب اس کو پکڑا تو پتہ یہ چلا کہ ماسٹر صاحب کا آلریڈی کسی اور ماسٹرنی کے ساتھ میں چکر چل رہا تھا، دونوں شادی کرنے والے تھے، اور یہ جو بیوی تھی اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے روزانہ چل رہے تھے۔ اب اسلامی شریعت اگر اس کے پاس ہوتی تو وہ آرام سے اس کا مہر ادا کر کے اس کو طلاق دے سکتا تھا، لیکن شریعت نہیں، اور انڈیا کا ہمارا قانون ایسا ہے اس کو دوسرا کوئی سولیوشن نظر نہیں آیا، اس لیے سیدھا اس نے اس کی جان لے لی۔ یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، میں آپ کو 8 دن پہلے کی نیوز بتا رہا ہوں، اور میرے خیال سے میرے پاس اس کے نیوز کے اسکرین شاٹ بھی ہے۔ اس کے بعد میں ایک نیوز میں نے ایک تو اس پہ مستقل سبق دیا تھا کہ ایک صاحب جے پور کے رہنے والے اور ایک میڈم جو ہے وہ لکھنؤ کی رہنے والی، دونوں میں آپس میں پیار ہو گیا، محبت ہو گیا، اور یہ جناب جے پور سے لکھنؤ آئے اس کو ملنے کے لیے۔ تو وہ عورت کو اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا تھا، تو اس کا جو شوہر تھا اس شوہر کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس نے اس کے کھانے کے اندر زہر ڈالی، بے ہوشی کی دوا ڈالی، اور اس کے بعد دونوں نے مل کے جو ہے اس کا بعد میں کام تمام کر دیے۔ پتہ یہ چلا پولیس انویسٹیگیشن میں 6-7 مہینے کے بعد کہ یہ دونوں کے بیچ میں پہلے سے کانٹا بھیڑا ہوا تھا، اور بیچ میں اس کا شوہر آ رہا تھا اس کو کیسے ٹھکانے لگانا۔ اسلام اگر ان لوگوں کے پاس میں ہوتا تو وہ عورت سیدھا اپنے والدین سے کہہ کے یا قاضی شریعت کے پاس میں اپلیکیشن دے کے کہ بھائی یہ انسان کے ساتھ میں مجھے نہیں رہنا ہے، وہ انسان اس کو طلاق دے دیتا تھا تو اس کا خلا ہو جاتا تھا، اور اگر وہ طلاق نہیں بھی دیتا تو ہمارے یہاں پہ قاضی شریعت کو اتنے پاور حاصل ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ قاضی شریعت خود اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے، اس کا ایک ڈیوریشن ہے، اس کی ایک پروسیسنگ ہے وہ ہونے کے بعد۔ پھر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بامبے کے اندر ایک گورنمنٹ آفیسر جو کلاس 1 کے آفیسر تھے، اس نے اپنے بیوی کے نام پہ 1 کروڑ روپیوں کی LIC کی پالیسی کھول کے رکھا تھا کہ بھائی میری موت گیت ہو گئی تو میرے مرنے کے بعد میں میرے بیوی کو 1 کروڑ روپیے ملنا چاہیے۔ اب اس کی بیوی جو ہے اس کا ایک گاؤں کے اندر آلریڈی ایک عاشق صاحب موجود تھے، اس کے بیوی نے اپنے شوہر کو احمد نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے کھیڑے میں، بولے وہاں پہ میری خلیری بہن رہتی ہے، چلو ایک پروگرام میں جا کر آئیں گے۔ اس کو وہاں لے کر آئی، اس کو بے ہوشی کی دوا پلائی گئی، اور پھر ان لوگوں نے مل کے اس کا مرڈر کر دیے، وہ گورنمنٹ کلاس 1 آفیسر کا۔ اور اس کے بعد نگر ضلع کے ہی وہیں پہ کہیں پہ اس کو جو ہے انہوں نے
दफन कर दिए। ये वाक़या हो गया, उसने LIC में क्लेम कर दी, उसको उसके पैसे मिल गए, अय्याशी के साथ में ये ज़िंदगी गुजारने लगी। मगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही और 1.5 साल के बाद, अभी आज से 15 दिन पहले मैंने एक मराठी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ा था कि पुलिस को उस इंसान के बॉडी के पार्ट्स जो है वो नगर ज़िले में मिले। तब पुलिस को पता चला कि ये बॉम्बे से जो गुम हुए हुए ऑफिसर साहब थे, ये उन्हीं की बॉडी है। उसके बाद उसके बीवी को और उसके रिश्तेदारों को जब लिया गया, उसके बाद पता चला कि इन लोगों ने इस तरह की साजिशें रची थी। अब उसी औरत के पास में अगर इस्लाम होता था तो वो आराम से उससे तलाक़ ले सकती थी। तो इस्लाम ने तलाक़ को इसलिए मशरू किया है कि भाई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो, हर एक अपने हिसाब से पूरी ज़िंदगी जी सके, हर एक को आज़ादी है इसके लिए। मगर चूँकि ये सुधीर चौधरी वग़ैरह जो है ये नादान है बेचारे, इनको पता नहीं है, इसके लिए ये कभी तारिक फ़तेह को लाके जी न्यूज़ पे बिठाते हैं, कभी इस तरह के कार्टून बनाते हैं और इस्लामी शरीयत का मजाक बनाने की कोशिशें करते हैं। मगर मुसलमानों को अपने इस्लामी अहकाम के ऊपर पूरा पूरा फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे शरीयत के अहकाम सरापा रहमत है और क़ब्र में जाने तक हम उस पर अमल करेंगे। भले ही दुनिया के कुछ पागल कुत्ते उसके नाम से भोंकते रहे, ये उनकी फ़ितरत आदत है। बस दुआ करो अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।